अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एतराज़ है मैं सदफ अब्दुल जब्बार आपको खुश आमदेद कहती हूँ। और सबसे पहले प्रोग्राम के आगाज़ में बात करना चाहेंगे दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ हमारी फोर्सेस नब्बर्द आज़मा है और बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस को ज़मीन में हासिल हुई है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं और कल कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास हुआ और इस इजलास में ISI और उसके DG लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को शानदार खराज तहसीन पेश किया गया। बाकायदा शुरका ने डेस्क बजाकर खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म और शुरका की जानिब से कहा गया कि ये जो इंतहाई मतलूब दहशत गर्द गिरफ्तार हुआ है इमाम और शुम्बे को, ये एक बड़ा कारनामा है और ये पाक फ़ौज की और हमारी फोर्सेस की प्रोफेशनलिज्म का सबूत है। बलोच नेशनल आर्मी और ब्रास के बानी रहनुमा की गिरफ्तारी दुनिया में दूसरा और पाकिस्तान की तारीख में पहला बड़ा कारनामा है, बड़ा ऑपरेशन है। ऑपरेशन इंटेलिजेंस के शोबे में एक नुमाया कारनामे के तौर पर याद रखा जाएगा। कल के इस अहम इजलास में इस बात का यादा किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कलअदम DNA के बानी की गिरफ्तारी पर ISI को कामयाब ऑपरेशन पर मुबारकबाद पेश की। आज उनकी जानिब से बाकायदा ट्वीट भी किया गया है और उस ट्वीट में उन्होंने इस बात का बरमिला इजहार किया। यकीनन ये जो गिरफ्तारी हुई है, जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ है, इसके नतीजे में मज़ीद मालूमात हासिल होंगी और यकीनन और कड़ियाँ भी मिलेंगी। जो दहशत गर्दों का नेटवर्क है उसको तोड़ने में एक बड़ा मौसर हमारे पास ये एक जो पकड़ा गया है दहशत गर्द, ये मामून साबित हो सकता है इस सिलसिले में। तो इसी सिलसिले में जी हमने आपको बताया कि किस तरीके से कार्रवाइयाँ हो रही थी और ख़ास तौर पे बलोच नेशनल आर्मी पाकिस्तान में दर्जनों दहशत गर्द हमलों की ज़िम्मेदार भी है। तो आगे बढ़ते हैं और ज़रा जो सियासी मंजरनामा है उसकी तरफ रुख करते हैं। और हमने देखा जी पाकिस्तान की में जिस वक्त हुकूमत है, जो इत्तेहादी हुकूमत है, वो इमरान खान ख़ास तौर पर नून लीग उनको माइनस करना चाहती है। इमरान खान को माइनस तो नहीं कर सकी है, लेकिन इसके बाद अब उनका मुतालबा मज़ीद आगे बढ़ता जा रहा है। अब वो चाहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुस्ताफ़ी हो जाएं। तो क्या इसको लेके वो कोई कामयाबी हासिल कर सकते हैं कि नहीं? ऐसे में जो 3 रुकनी बेंच का फैसला आया उसको मुस्तरद किया, बाकायदा उसका एलामिया जारी किया गया, फिर करारदाद भी आ गई एक मजम्मती उस फैसले के खिलाफ। उस करारदाद पर 42 अरकान के दस्तखत हैं और उन 42 अरकान के दस्तखत को लेकर बड़ा एक शोर बरपा है जी। कहा जाता है जी PTI के रहनुमा कह रहे हैं जी इसमें कोई अहम रहनुमा नहीं है, इसका कोई वजन नहीं है। क्या कह रहे हैं फवाद चौधरी साहब, ज़रा सुन लेते हैं। ये रेजोल्यूशन लॉ मिनिस्टर ने क्यों नहीं साइन की, जो सबसे बड़ा इस वक्त पार्डा बना हुआ है चीफ जस्टिस के खिलाफ? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, राना तनवीर, ख्वाजा आसफ ने साइन क्यों नहीं की? सिर्फ इन्होंने अपने बैक बेंचर्स को ज़िबा करने के लिए उनके दस्तखत करवा दिए। आपने एक केस के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश की है और आप सब यू ऑल आर लायबल टू बी डिस्क्वालीफाइड। अगर आप अगले 12 घंटों में इस रेजोल्यूशन से अपना ताल्लुक नहीं तोड़ते, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं होगा, हम आपके खिलाफ रेफरेंस फाइल करेंगे। तो 12 घंटों का अल्टीमेटम दिया है कि तोड़ लें जी अपना ताल्लुक इससे, और नहीं तो हम पे रेफरेंस देंगे और फिर ज़ाहिर है ये लोग तौहीन अदालत के मुर्तकिब करार पाएंगे। ये फवाद चौधरी कह रहे हैं। ऐसे में आज एक और अहम डेवलपमेंट हुई, वो जो इस्लाहाती बिल है सुप्रीम कोर्ट से मुताल्लिक 2023 का, उसको लेके सदर पाकिस्तान ने उसे वापस पार्लियामान भेज दिया है। पहले वो कौमी असम्बली से फिर सेनेट से अप्रूव हुआ और सदर मुमलिकत ने निशानदही की है, बहुत सारी बातें की हैं। कहते हैं जी पार्लियामेंट के इख्तियार से बादियो नज़र में बाहर है। ये बिल कानूनी तौर पर मसनूई और नाकाफ़ी होने पर अदालत में चैलेंज हो सकता है, तो उस पर ज़रा गौर करें। इस पर जी अता तारड़ साहब की जानिब से रद्द-ए-अमल आया है और क्या कहना है ज़रा वो देख लेते हैं। सदर साहब ने अपनी राय का इजहार किया है। आइन सदर को पाबंद करता है कि वो 10 दिनों के बाद बिल को वापस भेजेंगे फॉर रिकंसिडरेशन। उन्होंने लिख दिया कि मैंने पार्लियामान को ये वापस भिजवा दिया। पार्लियामान और हुकूमत उनके उन तहफ़्फ़ुज़ात से इतफाक नहीं करते और इंशाल्लाह इस बिल को जॉइंट सिटिंग में ले किया जाएगा परसों। पार्लियामान की दानिश्त में और जो हमारी हुकूमती इत्तेहाद है उसकी दानिश्त में सदर पाकिस्तान ने जितने निकात लिखे हैं उनमें कोई वजन नहीं है, इसलिए उनको खातिर में ना लाते हुए इसको पार्लियामान इंशाल्लाह। चले जी, तो ये अब ज़रा इसको समझने की यूँ ज़रूरत है कि सारा कज़िया, सारा मामला शुरू हुआ था जी इंतखाबात होने, क्योंकि पंजाब के भी की असम्बलियाँ तहलील हो गई हैं और आइन कहता है 90 दिन की मुद्दत के अंदर अंदर होने। ये सारे मराहिल तय करते करते अब ECP को पाबंद कर दिया उसी 3 रुकनी बेंच के फैसले ने कि 10 तारीख तक आपको फ़ंड्स मिल जाने चाहिए जो हुकूमत ने जारी करने हैं और 11 को आपने हमें रिपोर्ट देनी है। अभी इसकी तस्दीक नहीं हो रही। आज ये खबर आई थी कि जनाब ये फ़ंड जारी हो गए, लेकिन हुकूमत के इरादे कुछ और हैं। इसका इजहार राना सनाउल्लाह साहब कुछ यूँ कर रहे हैं।
سپریم کورٹ کا کوئی حکم ہے ہی نہیں، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہی نہیں ہے۔ سر من اللہ صاحب کے فیصلے کے بعد چیف الیکشن کمشنر کو اور الیکشن کمیشن کو بھی جو ہے وہ اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، ورنہ وہ توہین عدالت کے مرتکب ہو جائیں گے۔ 90 دن میں الیکشن نہیں ہو سکتے، یہ پتھر پہ لکیر ہے، یہ حقیقت ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہو۔ آپ 90 دن کی جان چھوڑیں، اب پتھر پہ لکیر ہے جناب کہ 90 دن میں الیکشن نہیں ہو سکتے، یہ کہہ رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب جو کہ ایک رسپانسبل پرسنالٹی ہیں۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں ان کا تعارف کرا دیتی ہوں۔ ملکہ بخاری صاحبہ رہنما پاکستان تحریک انصاف ہمارے ساتھ ہیں، ڈاکٹر طارق فضل چودھری رہنما مسلم لیگ نون، عامر ضیاء صاحب سینئر صحافی سینئر تجزیہ کار۔ تو میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں یہ تینوں گیسٹ اور ان سے ہم سوال پوچھ لیتے ہیں۔ ملکہ ذرا پہلے آغاز آپ سے کر لیتی ہوں، مجھے بتا دیں صدر صاحب نے یہ واپس بھیج دیا ہے، جبکہ ارادے کیا ہیں یہ عطا طارق صاحب بتا چکے ہیں، یہ بل بہرحال قانونی شکل اختیار کر لے گا، آپ لوگ آگے پھر کیا لاہے عمل اختیار کریں گے؟ دیکھیں صدف، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے سوچا تھا کہ اس سیاہ دور کے اندر ہم نے اس آمرانہ دور کے اندر سب کچھ دیکھ لیا۔ ارشد شریف کا قتل ہوا، عوامی نمائندوں کو برہنہ کیا گیا، یہاں پر عوامی نمائندوں کی تذلیل ہوئی، سابق وزیر اعظم کے اوپر 150 سیاسی کیسز بنائے گئے، ان کے گھر کے اوپر حملہ ہوا، خواتین کو پاکستان کی روڈوں کے اوپر گھسیٹا گیا، ان کی چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا، یعنی کہ ماورائے آئین اقدامات سارے ہو گئے۔ لیکن اب ہم نے دیکھا کہ ایک سیاسی جماعت جس کا فلسفہ صرف اقتدار ہے، جن کی سیاست کا محور صرف اقتدار ہے، وہ سیاسی جماعت اب پاکستان کے آئین کے اوپر بھی حملہ آور ہو گئے ہیں۔ ان کو اقتدار میں رہنے کی اتنی ضرورت ہے کہ پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے چیف جسٹس اور پاکستان کے آئین کے اوپر بھی منظم طریقے سے انہوں نے حملہ کر دیا ہے۔ تو بہت افسوسناک اور ایک مشکل دور سے اس وقت پاکستان گزر رہا ہے، اور جو صدر صاحب نے اس وقت فیصلہ کیا ہے میری دانست میں ایز اے قانون دان، وہ آئین کے عین مطابق ہے۔ انہوں نے بڑی ٹھوس وجوہات پیش کی ہیں، بتایا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 191 کے اندر کیا لکھا ہے، کس طرح یہ پارلیمان کے دائرہ اختیار سے باہر ہے کہ پاکستان کی اعلیٰ عدالت جو ہے اس کا جو رولز ہیں ان کو بنا سکے۔ تو واضح طور پر انہوں نے بتا دیا ہے اور یہ بھی کہہ دیا ہے کہ میں اس بل کو اسینٹ نہیں دوں گا۔ تو بہت اچھا اقدام ہے کہ صدر صاحب جو اس ملک کے اندر وفاق کی علامت ہیں اور وہ ساری اکائیوں کو جوڑتے ہیں، سپریم کمانڈر آف دا آرمڈ فورسز ہیں، وہ اس آئین شکنی کے اندر، اس ماورائے آئین اقدام کے اندر شامل نہیں ہو رہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں صدف، آپ نے کہا کہ اگر بل پاس ہو گیا، ماضی کے اندر پاکستان کی اعلیٰ عدالت نے اس قسم کے ماورائے آئین قانون سازی کو سٹرائک ڈاؤن کیا ہے، یعنی اس کو کالعدم قرار دیا ہے۔ تو یہ نظیر پہلے موجود ہے۔ اگر آئین شکن، میں کیا کہوں ایسے عوامی نمائندوں کو جو پاکستان کی اعلیٰ عدالت پہ حملہ کریں، شرم آتی ہے، لیکن اگر آئین شکن حملہ کریں گے اور اس قسم کا قانون پاس کریں گے تو پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے پاس استحقاق ہے کہ اس قانون کو کالعدم قرار دے، اور یہی ہونا چاہیے۔ اور توہین عدالت کے مرتکب ہوں گے یہ لوگ جو پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے فیصلے کو صریحاً تسلیم نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے ملکہ، آپ کی بات پوری ہو گئی، ٹھیک ہے، آپ کو پوائنٹ آ گیا۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری کی جانب بڑھیں گے، لیکن پہلے لیں گے بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ ویلکم بیک ونس اگین، اور اپنے ناظرین سے گیس سے معذرت کے ساتھ ٹیکنیکل ایشو آ گیا تھا، تو آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں۔ طارق فضل چودھری صاحب آپ کنٹینیو کیجیے گا سر، اور صدر صاحب کہہ رہے ہیں غور کر لیں، تو کر لیں غور، اگر شاید کوئی غیر آئینی پہلو ہے تو دور ہو جائے گا وہ اس غور و خوض میں۔ جی، سب سے پہلے تو میں بات عرض کر رہا تھا، میرا خیال ہے بیچ میں بات پوری نہیں ہو سکی تھی، مختصراً عرض کرتا ہوں کہ جیسا کہ ملکہ بخاری صاحبہ نے ہمیں کوئی ایک ڈریکولا بنا کے پیش کیا کہ ہم نے اپنے دور میں کوئی بہت زیادہ جبر و استبداد کا مظاہرہ کیا ہے، میں انہیں مختصراً بتا رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں اپوزیشن کے ساتھ جو ظلم و زیادتیاں ہوئیں، جس میں ہمارے تمام سرکردہ رہنما جتنے بھی ہیں انہوں نے ایٹ این ایوریج 10 سے 12 ماہ کی جیل کاٹی ہے، تمام ہماری ٹاپ لیڈرشپ نے، اور ان میں سے تمام کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھے، تمام کے تمام باعزت بری ہوئے ہیں۔ ایک بات رانا ثناء اللہ کا میں عرض کر رہا تھا کہ ان کے خلاف دیکھیں جب کوئی کیس نہیں ملا، ہیروئن ان کے اوپر ڈال دی گئی، اس سے زیادہ ظلم اور زیادتیاں کیا ہو سکتی ہیں؟ اور یہ الٹا ہمیں اس طرح بتا رہے ہیں کہ جیسے ہم کوئی بہت کوئی ظلم ہو رہا ہے ہمارے دور میں اور بڑیاں کوئی زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ اب اس کیس کی مثال لے لیں، دیکھیں اس کیس میں بھی ہمیں دوبارہ
آئین شکن اور کو ہلاکو خان بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. بات یہ ہے کہ ہمارا ایک پوائنٹ آف ویو ہے ایک فیصلے کے بارے میں. ملکہ خود ایک وکیل ہیں. ایک فیصلہ جس میں 7 رکنی بینچ تھا, اس میں 4 رکنی بینچ نے ایک رائے دی ہے, اور آج اگر آپ اسی 7 رکنی بینچ کے ایک آنریبل جج اطہر من اللہ صاحب کا جو انہوں نے ڈیٹیل ججمنٹ دی ہے وہ آپ پڑھیں تو میرا خیال ہے اس کے بعد پیچھے رہ کچھ نہیں جاتا. ایک ایک بات انہوں نے لکھی ہے. یہاں تک انہوں نے لکھا ہے جناب کہ عدالت کا اس طرح پولیٹیکل معاملات میں مداخلت کرنا پولیٹیکل پارٹیز کو دعوت دیتا ہے کہ وہ آئیں اور وہ ظاہر عدالت میں پھر سیاست بھی کریں اور فلاں بھی کریں, اور چاہے پارٹیز کیس ہاریں یا جیتیں عدالت ہر حال میں ہار جاتی ہے. انہوں نے بہت ڈیٹیل ایک ججمنٹ دیا اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ مینٹینیبل ہی نہیں تھا. یہ 4 ججز کی رائے ہے. اب مجھے بتائیں کہ ہم 4 ججز کے فیصلے کے ساتھ ہیں, ملکہ 3 ججز کے فیصلے کے ساتھ ہیں, اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم آئین شکن ہیں. اس کے باوجود ہیونگ سیڈ دیٹ اس فیصلے کے حوالے سے بھی ہم ایک آئینی اور قانونی راستہ اختیار کر رہے ہیں. ہم کوئی خدا نخواستہ نہ ادارے پہ, نہ سپریم کورٹ پہ, نہ کسی اور فرد پہ کوئی حملہ کرنے نہیں جا رہے, نہ کیے ہے. ہم اپنی ایک انٹرپریٹیشن دے رہے ہیں اور اس کے پیچھے آگے بھی اگر بڑھیں گے. میں نے بڑی سمپل ایک مثال دی تھی کہ میں اگر اپنی مثال دوں تو لوور کورٹ سے کئی فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے خلاف ہوتے ہیں. ہم ان فیصلوں کو نہیں مانتے اور انہیں جو ہائر کورٹس ہوتی ہیں اس میں چیلنج کرتے ہیں. کئی دفعہ وہ فیصلے ریورس ہو جاتے ہیں, آپ جیت جاتے ہیں. ایک کورٹ سے ہارے, بڑی عدالت سے جیت گئے. لہٰذا فیصلوں کے اوپر آپ کو مکمل اختیار ہے کہ آپ رائے زنی کر سکتے ہیں, اپنی لیگل ریمیڈی استعمال کر سکتے ہیں. تو آپ یہ کہہ دینا جناب کہ یہ تو غدار ہو گئے ہیں, یہ فیصلوں کو نہیں مان رہے تو فلاں ہو گئے, یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. اور پارلیمان ہر حوالے سے سپریم ہے. آپ کی جتنی ادارے قائم ہیں پارلیمان کے بنائے ہوئے آئین کی وجہ سے ہیں. ججز کی جو اپوائنٹمنٹ ہے پارلیمان کے بنائے ہوئے قانون کی وجہ سے ہے. ہر چیز آپ خود ممبر پارلیمنٹ ہو کے اگر آپ اپنے ادارے کو انڈرمائن کریں گی تو مناسب بات نہیں ہے. دیکھیں دوسری جو آپ نے حل کی بات کی ہے, عدالت ہی لے کے جاتے ہیں نا. جب وہاں سے کسی کے حق میں کسی کے مخالف فیصلہ آئے گا تو پھر ایسا کریں نا, عوام میں چلے جائیں, عوام فیصلہ کر دیں. اور کوئی بھی فیصلہ ہو, چاہے وہ 4 رکنی بینچ ہو, کسی نے انتخابات سے جو ہے وہ مفر نہیں کیا. سب یہ کہہ رہے ہیں جی انتخابات تو 90 روز میں ہونے چاہیے. دیکھیے میں اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ آئین کی جو آرٹیکل ہے جس میں یہ مینشن ہے کہ انتخابات 90 دن میں ہونے چاہیے, یہ تو ہے آئین کا ایک آرٹیکل. جو باقی آرٹیکل ہیں آپ انہیں کیوں بھول جاتے ہیں جس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ انتخابات 1 دن میں ہونے چاہیے. اس کو آپ کیا کریں گے؟ اور صرف اس الیکشن کے لیے نہیں, آئندہ آنے والے تمام عرصے کے لیے, جب تک پاکستان الحمدللہ قائم دائم ہے تا قیامت, اس وقت تک ہر 5 سال بعد یہ کنٹروورسی ہوگی. 1 دن میں الیکشن نہیں ہو رہے صوبوں کے اور قومی کے. پھر آئین میں یہ بھی ہے کہ آپ کی نگران سیٹ اپ میں الیکشن ہوں گے. آج نگران سیٹ اپ میں الیکشن نہیں ہونے جا رہے. اگر یہ مئی میں ہوتے ہیں اور مئی میں پنجاب میں ہو جاتے ہیں تو مرکز کے جب قومی اسمبلی کے الیکشن پنجاب میں ہوں گے 148 سیٹس ہیں 148, ان کے الیکشن دوبارہ کنٹروورشل ہوں گے. وہاں پہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی گورنمنٹ ہوگی. اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ فتنہ فساد کنفیوژن ہر 5 سال بعد پاکستان کو اس سے 2-4 ہونا ہے. تو کیا ضرورت ہے کہ آپ ایک مستقل عذاب اس ملک کے اوپر نازل کرنا چاہتے ہیں؟ یہ جو 3 شکیں میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہیں یہ بھی پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے, ان کو آپ یکسر بھول چکے ہیں. مل بیٹھ کے کوئی ایسا راستہ نکالا جا سکتا ہے کہ ہم ایک کنسنسس پہ پہنچیں. 1 دن میں ہونے چاہیے پلس کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے نگرانی میں ہونے چاہیے, پولیٹیکل پارٹیز کی نگرانی میں نہیں ہونے چاہیے. آج اگر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ موجودہ مرکز میں, میرے سے آج آپ لکھوا لیں, اگر پنجاب میں الیکشن پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے, اگر یہ مئی میں ہوتے ہیں تو وہ کہیں گے بہت زبردست الیکشن ہے. اگر نہیں جیتتی, کوئی اور ہماری پارٹی جیت جاتی ہے, تو انہوں نے اگلے 5 سال سڑکوں پہ رہنا ہے, اسمبلی میں نہیں بیٹھنا کہ جی مرکز میں ان کی حکومت تھی, انہوں نے جناب اپنا دھاندلی کی ہے. جو الیکشن کمیشن ہے اس کے اوپر ویسے ان کے الزامات ہیں, ان کو ویسے ہی گالیاں دے رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ الیکشن کر رہے ہیں, کیا الیکشن صرف وہ ہیں یا الیکشن انہوں نے صرف وہ ماننے ہیں جن کے نتائج ان کے حق میں ہوں؟ جی سوری عامر ضیاء صاحب, سر آپ بتائیے, عامر ضیاء صاحب کی طرف بڑھتی ہوں. عامر ضیاء صاحب سر آپ بتائیے, آپ اس صورتحال کو آگے کسی بھی طریقے سے سلجھتا دیکھ رہے ہیں یا یہ جو بل ہے یہ کوئی ایک نیا تنازع بن جائے گا, پارلیمان گیا ہے پھر واپس آئے گا, پھر کیا ہوگا؟ اور جو گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, آپ اتفاق کرتے ہیں کہ آئین اگر یہ کہہ رہا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہو رہا ہے تو آئین یہ بھی کہہ رہا ہے کہ 1 ہی دن میں ہونے اور نگراں حکومت کے ہی دور میں ہونے.
صدر صاحب اگر آپ بڑا منظر نامہ دیکھیں پاکستان کا تو آپ کو لگے گا کہ بحران در بحران ہے. انگریزی میں ایک ٹرم ہے پولی کرائسس، جہاں پہ ایک بحران دوسرے بحران کو بڑھاوا دے رہا ہوتا ہے. تمہاری یہاں بدقسمتی سے وہی صورتحال ہے. ہمارے یہاں سیاسی انتشار اور عدم استحکام ہے، کوئی مانے نہ مانے یہ حقیقت ہے. ہماری معیشت کا بحران بہت بڑا بحران ہے جس پہ ہماری اتنی توجہ نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. اور اب سونے پہ سہاگا یہ کہ آئینی بحران اور کہتے ہیں جوڈیشل بحران بھی کھڑا کر دیا گیا ہے. تو یہ ایک بڑا منظر نامہ ہے جو کسی کے لیے بھی مطلب ہے کہ سلیپلیس نائٹس، ہماری راتوں کی نیندیں اڑانے کے لیے کافی ہے. کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے اور پھر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو ہمارے فیصلہ ساز ہیں اور جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں، ارباب اختیار ہیں، وہ اس سیاسی بالغ النظری کا ثبوت نہیں دے رہے جو حالات کی متقاضی ہے. ہمارے یہاں اس وقت کوئی بھی وہ ہے نا کہ پاکستان کے لیے کھیلنے کے لیے نکلے، عوام کے لیے کھیلنے کے لیے نکلے، ایسا نہیں ہو رہا. جمہوریت کے نام پہ جمہور کش اقدامات ہو رہے ہیں، آئین کے نام پہ غیر آئینی کام ہو رہا ہے اور قانون کے نام پہ لاقانونیت برپا ہے. یہ اس وقت ایک نٹ شیل ہے. کام پاکستانی سے پوچھیں آپ، اس کے یہی سینٹیمنٹ اور غالباً وہ زیادہ جذباتی ہو گئی، یہ سب باتیں آپ کے گوش گزار کرے گا. اچھا اب سارا جو مسئلہ ہے کہ جی مطلب ہے اصل بحث جو میرے خیال میں پی ایم ایل نون بڑی حد تک کامیاب ہوئی ہے اس چیز میں کہ انہوں نے کوشش کی کہ معاملے کو الجھا دیا جائے، گنجلک کر دیا جائے. آسان معاملہ ہے کہ 90 روز میں انتخابات ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے. اچھا اس میں بالکل ہمارے سامنے کی بات ہے کہ آئین کہتے ہیں کہ جی 90 روز میں ہونے چاہیے. اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جب اس نے حکم دیا وہ کیوں عمل میں آتا ہے؟ یا ایک اور سوال آپ دیکھیں نا کس طرح سے بحث کو الجھایا گیا کہ آج ہی کہا جا رہا ہے نون لیگ کی جانب سے کہ جناب اسمبلیز عمران خان کی ایما پہ توڑی گئی، غلط توڑی گئی. بھائی اگر غلط توڑی گئی تھی تو کوئی ایم پی اے کیوں نہیں گیا نون لیگ کا کہ اس کو چیلنج کر دیتا؟ لیکن نہیں ہوا چیلنج. یعنی کہ آپ نے مانا اسمبلیاں ٹوٹ گئیں. پھر اس کے بعد آپ کو مطلب ہے کہ آپ اس عمل میں شریک تھے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنانے کا تھا، تو آپ کا وہ اعتراض ختم ہو جاتا ہے کہ جی عمران خان کی ایما پہ توڑی، کیونکہ یو آر پارٹ آف دا پروسیس. ٹھیک ہے نا. اچھا اب یہ جو پھر نئی بحث شروع کی کہ جی یہ 3-2 کا فیصلہ ہے، یہ 4-3 کا فیصلہ ہے. یہ بحث بھی دیکھیں چیف جسٹس آج کے قانون کے مطابق چیف جسٹس کو اختیار ہے بینچ کو ریکنسٹیٹیوٹ کرنے کا. جب 9 رکنی بینچ ٹوٹی، اس میں سے 2 لوگ جو ہیں انہوں نے اپنی انیبلٹی کا وہ کیا، اس کے بعد انہوں نے ریکنسٹیٹیوٹ کی بحث، انہوں نے بینچ کو. ٹھیک ہے نا. اب اس میں اس کو فیصلہ کہا جا رہا ہے سرمن اللہ صاحب کا. ان کے بارے میں لوگ بہت تعریفی کلمات کرتے ہیں. ہم لوگ بالکل جو انہوں نے انسانی حقوق کے لیے کام کیا، دیگر چیزوں کے لیے بالکل ہم اس کو مانتے ہیں. لیکن بعض اوقات جو ہوتا ہے ان کو وہ فیصلہ جو ہے وہ فیصلہ نہیں، وہ نوٹ ہے. وہ 25 پیج کا ایک نوٹ ہے اور اس کے اندر جو ہے اس میں بہت سارے سوالی نشان ہیں. انہوں نے ایک مین پریمس کیا کہ سو موٹو نہیں لینا چاہیے تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سو موٹو نہیں لیا جاتا، لاہور ہائی کورٹ میں معاملہ ہے. ہاں نہیں میں اس میں دیکھیں ہو کیا رہا ہے، کیونکہ قیمتی وقت ضائع جا رہا تھا نا. ہو کیا رہا تھا کہ گورنر پنجاب یا گورنر کے پی اپنا رول ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جو ان کے اوپر رسپانسبلٹی تھی انہوں نے کام نہیں کر رہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنا کام نہیں کر رہا. حکومت وقت الیکشن سے بھاگ رہی. تو بھائی کس کے پاس جا کے کس کے دروازے پہ آپ کھٹکھٹائیں گے کہ انتخابات ہونے چاہیے؟ پھر ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ آتی ہے. پھر مطلب ہے کیونکہ وقت ضائع جب اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے تو پنجاب کے کے پی کے عوام کا حق ہے کہ ان کے نمائندے ان کی بیٹھے ہوئے اسمبلی کے اندر. وہاں پہ یہ محسن نقوی صاحب یا کوئی اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ نہ بیٹھی ہو. تو یہ ان کا آئینی حق ہے. آپ اس سے ڈینائی کر رہے ہیں. آپ صرف اس بات پہ کیونکہ پروسیجرل مسئلہ ہے، یہ آئینی مسئلہ نہیں ہے. اور یہ جو آپ مجھے اگر آگے موقع دیں گی تو اس پہ جو انہوں نے آئینی اصلاحات کی اس پہ بھی بات کریں گے کہ پورا جو شور مچا رہے ہیں یہ پروسیجرل مسئلے پہ مچا رہے ہیں. اور جو اصل بحث ہے مجھے بتا دیں آخری جملہ کہ ان 4 ججز نے جنہوں نے کہا کہ جی مطلب وہ سو موٹو نہیں ہونا چاہیے، کسی نے کہا کہ 90 روز میں انتخابات نہیں ہونے چاہیے؟ بالکل نہیں کہا، کسی نے نہیں کہا. ٹھیک ہے ملکہ، یا جو یہ ابھی کنسرن پروگرام میں انہوں نے کیا کہ اگر آپ جیت جاتے ہیں تو خوش ہیں، نہیں جیتیں گے تو پھر آپ سڑکوں پہ ہوں گے، تو یہ جو گارنٹی کی بات ہوتی ہے کیا یہ دینے کو تیار ہیں؟ کیونکہ ابھی اپنے ناظرین کے لیے بھی اور آپ سب کے لیے پی ٹی آئی نے حکومت کی مذاکرات کو کی پیشکش کی ہے. فواد چودھری نے اس حوالے سے بڑی اہم بات کی ہے، وہ ذرا سن لیتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بات چیت ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کو بھی ان مذاکرات میں شریک ہونا چاہیے کیونکہ اختیار سارا ادھر ہے. اسٹیبلشمنٹ بیٹھے، حکومت بیٹھے اور ہم بیٹھے اور ایک دوسرے کو سپیس دے کے معاملات آگے بڑھانے کی کوشش کریں. لیکن آپ کو الیکشن کا رائٹ تسلیم، حکومت بیٹھے، اسٹیبلشمنٹ بیٹھے، ہم بیٹھے اور معاملات آگے بڑھائیں، بات چیت. ملکہ یہ فواد چودھری کا ذاتی موقف ہے یا پوری پارٹی یہ چاہتی ہے کہ اسی طریقے سے مذاکرات ہوں جو انہوں نے ایک شکل ہمارے سامنے رکھی ہے؟
देखिए सदफ, इस बहुत ही मुश्किल और तंग माहौल के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लचक दिखा रहे हैं। यहाँ पर बात हुई कि हम आइन शिकन नहीं हैं। देखिए, आपने तो पाकिस्तान के आइन के अंदर जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट है, यानी इदारों के हदूदो कयूद जो तय हुए हैं पार्लियामान और अदली और एग्जीक्यूटिव के, आपने तो उस हदूदो कयूद जो है उसके ऊपर ही हमला कर दिया। आपने आजादी अदलिया के ऊपर हमला कर दिया। आपने पार्लियामान के फ्लोर से, जिसकी तौकीर बहुत बुलंद है, उसको बेतौकीर कर कर अदलिया के ऊपर एक हमला करवाया, करारदाद पास करवा के, जिसकी कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं है। अब आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर हमला आवर है। मरियम नवाज कहती हैं उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल हो, और रेफरेंस फाइल करने की बुनियाद क्या है कि उन्होंने हमारी ईमाक के मुताबिक फैसला नहीं दिया। क्या ये बुनियाद होती है किसी भी जज के खिलाफ प्रोसीडिंग्स या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाने की बुनियाद ये होती है? देखिए, मुज़ाकरात के ऊपर मैं आती हूं, देखिए हम क्या कहते हैं। देखिए सदफ, हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि 90 दिन के अंदर अगर इंतखाबात के अमल को आगे बढ़ाना है पाकिस्तान की आला अदालत के फैसले की रोशनी में, तो सियासतदानों को इस अमल के अंदर शामिल होना चाहिए। उन सियासतदानों से भी बात करने के लिए तैयार हैं जिन्होंने आइन शिकनी की है, जिन्होंने मावरा आइन हमारे ऊपर मजालिम ढाए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम के बुनियादी इंसानी हकूक को सलब किया है, जो हर रोज हमारे ऊपर बेबुनियाद केसेस बना रहे हैं। उन सियासतदानों से पाकिस्तान के जमहूरी निजाम को तकवीयत देने के लिए हम बात करने के लिए तैयार हैं। एस्टैब्लिशमेंट की हमने क्यों बात की? क्या एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान के जमहूरी निजाम के अंदर एक हकीकत नहीं है? क्या ताकत का महवर कोई है या नहीं है? क्या इस मुल्क के हाकिम पाकिस्तान की आवाम है लेकिन महवर कोई और नजर आता है? क्या ये बातें किसी से ढकी छुपी हुई हैं? हम कहते हैं अगर आप इस निजाम के अंदर शरीक हैं तो आइए, आप भी बैठ जाइए और हमारे साथ सियासतदान भी बैठ जाएं। हम पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात चाहते हैं। हम पाकिस्तान की आवाम को ये हक देना चाहते हैं कि अपने वोट के जरिए इजहार करें, अपने बुनियादी हक को इस्तेमाल करके इजहार करें कि उनका नुमाइंदा, अवामी नुमाइंदा, उनका रहनुमा कौन होगा। और ये आइन के ऐन मुताबिक है। 90 दिन की बात हो रही, बिल्कुल बहुत अच्छी बातें की आमिर ज़ियाद साहब ने, और मैंने इसके ऊपर इसलिए बात नहीं की कि उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान की आला अदालत की जो तहरीरनामे हैं उनके बारे में बात कर दी कि बात 90 दिन की मुद्दत की है। अब ये आइन जो है ये लाजिम है, इससे मावरा जाना जो है वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट है। आप नहीं कह सकते, आप बिल्कुल इत्तेफाक नहीं कर सकते, आप उससे इनकार कर सकते हैं। आप कह सकते हैं हम फैसला जो है इस पे अमल दरामद के हवाले से सवाल उठते, ठीक है जी, इसके ऊपर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन अमल दरामद आपको कराना पड़ेगा, वरना क्रिमिनल कंटेम्प्ट है और तौहीन अदालत है, और उसके आप सब मुर्तकिब होते जा रहे हैं। तो ये ना कीजिए पाकिस्तान के आइन के साथ और जमहूरी निज़ाम के साथ। ये हमारी आपसे इस्तदा है। ठीक है, इस्तदा है। ब्रेक ले रही हूँ जी, की बात वापस आऊंगी। डॉक्टर साहब, आपसे जो पेशकश है, फवाद चौधरी जिसका जिक्र कर रहे थे, मलिका भी यहाँ पे बात कर रही है, उसका जवाब लेंगे कि इस ऑफर को आप कैसे देखते हैं, एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस ऑफर पर? कितनी ये जो तजवीज दी जा रही है फवाद चौधरी की जानिब से, कितनी हकीकत पसंदाना है? उस पर अमल करें तो मामलात बेहतर हो सकते हैं आपके ख्याल में? क्या कहिएगा? देखिए, फवाद चौधरी साहब को बहुत देर बाद कोई अकल की बात समझी है, क्योंकि हम तो 2018 के इलेक्शन के बाद जिन इलेक्शंस को हम इंतहाई मुतनाज़ा समझते हैं, धांधली ज़दा इलेक्शन समझते हैं, आज भी उसके नतीजे में जो गवर्नमेंट बनी वो अब तक मुकम्मल तौर पे एक्सपोज हो चुकी है कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट कैसे बनी, उसके बनाने वाली बैसाखियाँ कौन थीं, और RTS को बिठा के इनके हारे हुए इलेक्शन को जितवाया गया। ये बात अब पूरे पाकिस्तान को पता लग चुकी है। उसके बावजूद, हमें ये पहले दिन से पता थी, उसके बावजूद 2018 से मियां शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उस वक्त लीडर ऑफ अपोजिशन, बार बार ये कह रहे हैं कि मुल्क को मसाइल जो दरपेश हैं इनसे निकलने के लिए हम बैठ के बात करने के लिए तैयार हैं। तो हम तो 2018 से ये बात कर रहे हैं, हम इसके हक में हैं। जो मैंने सर, वो ये भी तो कह रहे हैं ना इमरान खान माफी मांगे। जब ये तो अभी की बात है ना, जब अब सारी हुदूद और कुयूद क्रॉस कर जाएं, तमाम लिमिट्स आप क्रॉस कर जाएं, इदारों को आप गालियां दें, आप इदारों पे चढ़ाई करें, पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को आप गालियां दें, नेशनल मीडिया पे बैठ के एक नाम पे गाड़ें, जो आपके इदारों के सरबराह हैं उनके खिलाफ आप बदजबानी करें, बदकलामी करें, तो फिर आपका क्या वज़ीर आज़म ये बात ना करें? उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है।
لیکن جب بات سنجیدگی کے ساتھ کہیں بیٹھنے کی بات آئے گی تو یہ باتیں درگزر ہو سکتی ہیں. ہم نے کوئی یہ نہیں کہہ دیا کہ جناب اب یہ پتھر پہ لکیر ہو گئی ہے, کہ اگر وہ سنجیدگی سے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں ایک قدم آئیں گے, ہم 2 قدم آگے بڑھیں گے. ہم ملک کے لیے, کوئی کسی کی ذات کا مسئلہ نہیں ہے اور نہ ذات کا مسئلہ بنانا چاہیے. جب انا کے خول کے اندر تو پارلیمنٹ بھی واپس آپ آنا نے چاہ رہے فیصلے کیے ہیں, ہیں, آپ پارلیمنٹ آنے بھی نہیں دے رہے, آپ نے تحریکیں چلائی ہیں. جی سوری, پارلیمنٹ آنا چاہ رہے ہیں نا واپس, تو اب آپ راستے روک رہے ہیں. ہم نے کوئی راستہ نہیں آواز روکا. آ رہی ڈاکٹر صاحب؟ پارلیمنٹ جب گئے تھے, جب پارلیمنٹ سے گئے تھے, ہم سے مشورہ کر کے گئے تھے, ہمارے کہنے پہ پارلیمنٹ سے نکلے تھے, استعفے ہم سے پوچھ کے دیے تھے. یعنی آج تو ملائکہ جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں, اور بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, کہ یہ ایک انتہائی مقدس ایوان ہے, سپریم آپ کا یہ ادارہ ہے, اس پہ لانتیں تو آپ لوگوں نے بھیجی ہیں, اس استعفے دے کے تو آپ لوگ باہر نکلے ہیں. اور یہ جو کنسلٹیشن کی بات ہو رہی ہے نا, مجھے آپ بتائیں کہ پارلیمنٹ سے بہتر کنسلٹیشن کی جگہ کون سی ہے جہاں پہ بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے. کئی ایسے معاملات میں جو میں نے دیکھے ہیں سر آنے دیں گے, پارلیمنٹ, آپ بھی تو ایک قدم آگے بڑھیں نا, ان کو آنے دیں. پارلیمنٹ ایسا بننے تو دوبارہ سے آنا جو چاہ رہے عدالتوں نے فیصلے کیے ہیں, ہماری طرف سے کوئی بندش نہیں ہے. آپ بہتر طور پہ میڈم بخاری بہتر طور پہ بتا سکتی ہیں, ہماری طرف سے کوئی بندش نہیں ہے. انہوں نے سپریم کورٹ سے, ہائی کورٹ سے غالباً رجوع کیا ہے, یہ فیصلہ ہائی کورٹ کا ہے, وہ اس پہ نظر ثانی داخل کریں, سپریم کورٹ جائیں, موسٹ ویلکم, آئیں بیٹھیں بات چیت کریں. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہمارے نزدیک کوئی انا کا مسئلہ نہیں ہے, نہ ہم بنائیں گے, نہ انہیں بنانا چاہیے. ملک جن مسائل کا شکار ہوا ہے, اسے نکالنے کے لیے کوئی بھی ایک سیاسی جماعت تن تنہا اپنا کردار ادا نہیں کر سکتی. یہ بہت مشکل ہے. میں نے آپ کو الیکشنز کی بات کی, میں نے آپ کا ٹائم تھوڑا زیادہ لیا پروگرام میں, لیکن میں نے آپ کو تمام صورتحال کی عکاسی کی ہے کہ الیکشن صوبائی کے اور قومی کے 5-6 مہینوں کے وقفوں سے ہوں گے, اس میں کیا مسائل پیدا ہوں گے, اور اس کے بعد وہ مسائل صرف اس الیکشن میں نہیں, وہ آئندہ آنے والے ہر الیکشن میں ہوں گے. یہ بات سمجھنے کے لیے نہ وکیل ہونا ضروری ہے, نہ کوئی پی ایچ ڈی ہونا ضروری ہے. یہ بڑی سیدھی سادی سی بات ہے. لے میں نے اس کو سمجھ رہا ہے, پاکستان کے عوام اس کو سمجھ رہے ہیں, نہیں سمجھ رہے ہیں وہ اقتدار کے اصول کے لیے جو اندھا دھند حملے کر رہے ہیں وہ نہیں سمجھ رہے, باقی سارے سمجھ رہے ہیں. جی بغیر کسی شرط کے تیار ہیں آپ ان سے مذاکرات کرنے کے لیے, اور الیکشن کے ہی معاملے پہ میں بالکل آپ کو دوبارہ ریئٹریٹ کر رہا ہوں کہ ہماری جماعت جو ہے وہ پاکستان کو مسائل کے اس دلدل سے نکالنے کے لیے کسی انا کے خول میں نہیں چھپے گی. ہم بالکل قدم آگے بڑھائیں گے, ہم بالکل بات چیت کے لیے تیار ہیں, لیکن بات چیت بامانی ہونی چاہیے. بات چیت جو ہے وہ آپ ذہن بنا کے ہیں کہ نتیجہ خیز ہونی چاہیے. اگر آپ ایک مائنڈ فکس کر کے کسی بھی ڈائلاگ میں چھوڑ دیں اس ڈائلاگ کو, ہم روزانہ کے سیاسی لوگ روزانہ کی بنیادوں کے اوپر جرگے کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کی صلح کرا رہے ہوتے ہیں, اس میں اوپن مائنڈ کے ساتھ بیٹھا جاتا ہے کہ ہم ایک نیتی سے بیٹھے ہیں اور اللہ کی ذات اس میں برکت ڈالیں گے, کوئی اچھا فیصلہ ہوگا, اس نیت سے آپ بیٹھے. میں آپ کو بالکل یقین سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ راستہ نکلتا ہے, کیوں نہیں نکلتا. تو مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے, بڑی اچھی اچھی باتیں ہو رہی ہیں. عامر ضیاء صاحب آپ اس کے گواہ رہی گا, آپ کے پاس آؤں گی, لیکن ذرا کوئک میں ملکہ سے رسپانس دوں. ملکہ وہ کہہ رہا ہے یو آر موسٹ ویلکم, تو پھر آپ لوگ تیار ہیں؟ اب تو وہاں سے بھی ہاں ہو گئی ہے مذاکرات کی. دیکھیں صدف, یہ تو پارٹی کی قیادت مجموعی طور پر فیصلہ کریں کہ مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھانا ہے نہیں, لیکن یہ التوا جو چاہ رہے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم انتخابات چاہتے ہیں. دیکھیں پھر تقاضا تو بہت سادہ ہے, 90 دن کی جو مدت ہے وہ طے ہے, 90 دن کا تعین ہے. یہ جو قراردادیں پاس ہو رہی ہیں, یہ جو ریفرنسز فائل ہو رہی ہیں, جو حملہ آور ہو رہے ہیں, جو ایک دن کے اندر 10 پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں, ایک پاکستان کی سب سے بڑی اعلیٰ عدالت آئین کی تشریح کرنے والوں کو آپ متنازع بنا رہے ہیں, یہ کس لیے آپ راہ فرار اختیار کر رہے ہیں؟ کیا آپ کا محور انتخابات ہیں؟ کیا آپ انتخابات چاہتے ہیں؟ کیا آپ پاکستان کی عوام کے سامنے اپنے آپ کو سیاسی طور پر پیش کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا جمہوری نظام کے اندر ایسی سیاسی جماعت ہوتی ہے جو کہتی ہے کہ پاکستان کی عوام کا ووٹ لینے سے انکار کرتے ہیں؟ یہ ایک معمہ بن گئی ہیں, یہ 13 سیاسی جماعتیں ایک معمہ بن گئی ہیں. آپ ایک نامکمل پارلیمان میں بیٹھے, انہوں نے یہاں بات کی کہ یہ ہم سے معافی مانگیں اور ایسا ماحول بنائیں. معافی کسی نے کسی سے نہیں مانگنی, میں آپ کو بتاؤں. عمران خان کا موقف ٹھوس ہے,
واضح ہے. ہم نے اصولی موقف اختیار کیا ہے اور اپنے اصولوں کے اوپر ہم ڈٹے ہوئے ہیں. ہم آپ کے ساتھ اچھے ماحول میں بات کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے بہت کچھ کر دیا ان 12 ماہ کے اندر. ایک نامکمل پارلیمان سے آپ نے 1100 ارب کی کرپشن کو معاف کروایا، نیب ترامیم پاس کروا کے. اسی غیر مکمل پارلیمان کو آپ نے ڈیبیٹنگ کلب بنا دیا. اس پارلیمان کی توقیر کو آپ کہاں لے گئے ہیں جہاں پر جو قائد حزب اختلاف ہیں آپ کی ٹکٹ کے خواہش مند ہیں؟ آپ کون سے پارلیمان کی بات کر رہے ہیں جس میں اپوزیشن کا کوئی کردار نہیں ہے؟ پارلیمان ٹریجری بینچز سے صرف نہیں چلتا، وہ اپوزیشن اور ٹریجری بینچز کی مجموعی طاقت سے چلتا ہے. آپ نے تو جمہوری نظام کو کمزور کر دیا ہے. اب اور کتنا آگے جانا ہے؟ اور آپ نے کتنا آگے جانا ہے؟ اس کو بس کر دیجئے اور پاکستان کی عوام کو ووٹ کا حق دیجئے. آپ انتخابات کی طرف آئیے. اس طرح کہہ رہی آپ انتخابات کی طرف آئیے. ہم نے کوئی زبردستی ان کو اٹھا کے ایوان سے باہر رکھا ہے؟ ہم نے نہیں کیا. ایوان کو بے توقیر آپ لوگوں نے کیا ہے. اپنی مرضی سے آپ استعفے دے کے ایوان سے نکلے ہیں. اور اس ایوان کے بارے میں جو الفاظ آپ نے استعمال کیے ہیں آپ کی جماعت نے، معذرت سے میں وہ استعمال بھی نہیں کر سکتا. اس لیے ایوان کی جب توقیر کی بات کیا کریں تو کم از کم یہ کہہ دیا کریں کہ ہم نے ماضی میں پاکستان کی پارلیمنٹ اور قومی اسمبلی کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے ہم انہیں واپس لیتے ہیں. نہ مانگے معافی، لیکن کم از کم یہ تو کہہ دیں کہ وہ ہم غلط تھے، اتنا تو مان لیں. سر کوئی پارلیمان کی بے توقیری کر رہا ہے، کوئی آئین سے روگردانی کوشش کر رہا ہے. جب رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں جی 90 دن میں بھی الیکشن نہیں ہو سکتے، یہ پتھر پہ لکیر ہے، تو پھر اس بات کا کیا مطلب لیا جائے؟ تو نہیں دیکھیں، رانا صاحب تو کہہ رہے ہیں 90 دن تو پورے ہو رہے ہیں نا. 14 اپریل کو 90 دن پورے ہو رہے ہیں. صدف صرف ایک جملہ، 90 دن 14 اپریل کو پورے ہو رہے ہیں نا. کیا 14 اپریل کو الیکشن ہو رہے ہیں؟ تو وزیر داخلہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 14 کو تو الیکشن نہیں ہو رہے. اس کا مطلب ہے 90 دن میں نہیں ہو رہے. اچھا تو آپ بیٹھ کے اگلا راستہ نکالیں. ٹھیک ہے، ٹھیک. عامر ضیاء صاحب، سر آپ کیا اس پہ آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ بڑی انٹرسٹنگ ہے یہ بات. جب ان کی گورنمنٹ گئی نون لیگ کی تو انہوں نے بیانیہ بنایا ووٹ کو عزت دو. جب تحریک انصاف کی حکومت گئی تو انہوں نے سازش کا جو بیانیہ بنایا اور اس کے بعد جس طریقے سے تمام تر انہوں نے الزامات رکھے لگائے، آج ہی کہتے ہیں جی مل بیٹھتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی ساتھ ملا لیتے ہیں. تو سر آپ کو کیا نظر آتا ہے یہ کیوں آپس میں معاملات طے نہیں کر لیتے؟ یعنی اسٹیبلشمنٹ بیچ میں کیوں چاہیے سر؟ یہ پہلی بات یہ کہ طارق فضل چودھری صاحب میرے خیال میں ان گنے چنے سیاستدانوں میں جن کے بارے میں یہ محاورہ ہوتا ہے نا کہ بے شک آدمی شکر نہ دے لیکن شکر جیسی بات کرے، تو بات بڑی مطلب ہے یہ آپ دیکھیں میانہ روی سے کرتے ہیں اور اچھی بات کرتے ہیں. اور اگر اس کے مقابلے میں اور نون لیگ کے بعض دوست ہیں وہ بڑا مطلب ہے کہ لگتا ہے کہ بڑا سختی کے سخت لہجہ ہوتا ہے. پی ٹی آئی میں بھی اس طرح کے مطلب ایک جو میانہ روی سے چلتے ہیں اور بعض لوگ بہت انتہا پسندی سے، لیکن ہمیں ایسے ہی اسی طرح کے ڈسکورس کی ضرورت ہے جو طارق صاحب کر رہے ہیں یا ابھی ملکہ بخاری صاحبہ کر رہی تھی. اچھا اب بات دیکھیں، مسئلہ یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت کیوں ہے. بعض اوقات جب سیاستدان آپس میں مل بیٹھ کر مسئلے حل نہیں کر پاتے، پارلیمنٹ کے اندر ہمیں پتہ ہے کہ پارلیمنٹ ادھوری ہے، ہمیں پتہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے سپریم کورٹ کے خلاف مورچہ بندی کی گئی ہے، اور اس طرح سے میں سمجھتا ہوں بڑا ڈارک ڈے تھا ہمارا، سیاہ دن تھا کہ جس طرح سے تنقید کی گئی چیف جسٹس صاحب کے اوپر. تو یہ چیزیں خوش آئند نہیں ہیں. اس سے نہ جمہوریت مضبوط ہوتی ہے، نہ آئین مضبوط ہوتا ہے، اور نہ پارلیمان کی عزت ہوتی ہے. تو آج اگر ایک عام آدمی سے پوچھیں تو بڑا ڈسٹنٹ اپنے آپ کو بڑا فاصلہ محسوس کرتا ہے پارلیمنٹ میں. وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جی ہمارے لیے تو قانون سازی ہوتی نہیں ہے، حواس کے لیے ہوتی، چند لوگوں کے لیے ہوتی ہے. تو بات یہ کہ چیزوں کو سلجھنا چاہیے، اور اگر اسٹیبلشمنٹ کی کو پتا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ اگر ایک کہتے ہیں نا کہ آنےسٹ بروکر کے طور پر آ کر وہ بتائے تو کہ پاکستان کو کتنی بڑی مشکلات ہیں، اس مشکلات سے نکلنے کے لیے ہم مزید سیاسی انتشار جو ہے ہم گوارا نہیں کر سکتے. 1 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے صدر صاحبہ، جس ملک میں اس وقت جوتم پیدار جو ہو رہی ہے 1 سال سے زیادہ ہو گیا. ہمیں اس صورتحال سے نکلنا چاہیے تاکہ ہم معیشت پہ توجہ دے سکیں، دیگر جو معاملات ہیں دہشت گردی ہے، خارجہ تعلقات ہیں، اس پہ توجہ دیں. اچھا وہ کس طرح ممکن ہے؟ وہ ظاہر ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ چلیں اکتوبر میں بھی انتخابات ہوتے ہیں تو 5 ماہ حکومت کے پاس ہیں تاکہ کوئی اور ترکیب کرے جی مزید وہ ہو. تو بات ہی کہ ایک ایسی حکومت جلد از جلد ضروری ہے پاکستان کے لیے جس کو ایک پاپولر انڈورسمنٹ ہو، جس کو ایک نئی ایک کہتے ہیں نا کہ لیز ملے، پاپولر سپورٹ ہو. جب تک یہ نہیں ہوگا پاکستان آگے نہیں بڑھے گا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پی ٹی آئی آ جائے، نون لیگ آ جائے. میں کہتا ہوں الیکشن ہو اور عوامی نیشنل پارٹی جیت جائے، جو بھی پارٹی جیتے، جو بھی مطلب جس کو لوگ چنے وہ لوگ آئیں. اور مطلب اب آپ بتائیں نا کہ یہ لوگ بجٹ دیں گے، ٹھیک ہے نا، اس بجٹ کی حیثیت کیا ہوگی؟ کوئی 3 مہینے بعد اس بجٹ کو ختم ہو جانا ہے. جو بھی مطلب ہے چاہے بجٹ میکنگ ایکسرسائز ہو، چاہے ریفارمز کی ایکسرسائز ہو، اس کے لیے آپ کو یو نیڈ اے پاپولر گورنمنٹ. اور مجھے پتا ہے کہ نون لیگ میں میری کئی دوستوں سے بات ہوتی ہے، ان کے رہنماؤں سے، ان میں ایسے لوگ ہیں جو اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ نکلنے کا صورتحال سے جو مسئلہ ہے وہ انتخابات ہیں.
پی ٹی آئی میں بھی مسکرا بھی رہے ڈاکٹر صاحب، ٹھیک ہے نہیں میں یہ گواہ ہوں گے اس بات کو پتا ہوگا میں کن کی بات کر رہا ہوں. وہ میں بات پہ نہیں ہو رہا، مجھے ایک اور بات یاد آ گئی ہے، وہ سیریس بات کر رہے ہیں. ہاں تو عرض یہ کرنا کہ مسئلے کو حل کریں. ہاں جی حل کریں. ڈاکٹر صاحب آپ کی پریزنس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سر، جہاں پہ آپ لوگ سوموٹو اختیار کے حوالے سے بڑا یہ بل لائے اور سارے، جس پہ صدر صاحب نے کہا مقصد ہو سکتا ہے اس میں اچھا ہو لیکن اس پہ دوبارہ غور کر لیں، میں ذرا اس کو اور پیچھے لے جاتی ہوں. ایک سوموٹو کے تحت قاسم سوری صاحب جو ڈپٹی اسپیکر ہیں ان کی رولنگ کو غیر آئینی قرار دیا گیا، اس پر بڑے خوش ہوئے تھے وزیر اعظم اور سارے لوگ آپ کی جماعت سے. تو سر کیا معاملہ وہاں سے شروع ہونا چاہیے اگر بات پھر آگے بڑھنی ہے؟ وہ بھی تو سوموٹو تھا نا، اس اختیار کے تحت ٹھیک تھا کیونکہ وہ آپ کے حق میں فیصلہ آیا تھا. میں نے آپ کو مقدمات کی مثال دی تھی، اپنے پر رکھ کے دی تھی کہ ایک کورٹ سے فیصلہ آپ کے حق میں ہوتا ہے، اگلے کورٹ سے آپ کے خلاف ہوتا ہے، ادھر خلاف ہوتا ہے، آپ کے حق میں ہو جاتا ہے. ہر ایک کے ذاتی تجربات زندگی میں ہوتے ہیں. اگر کسی عدالت سے فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا یقینی طور پہ ہمیں خوشی ہوگی، اگر ہمارے خلاف ہوگا یقینی طور پہ ہم اس کے خلاف چارہ جوئی کریں گے. اس کا سادہ جواب تو یہ ہے. لیکن سو موٹو کا جو اختیار ہے ماضی میں اس کا استعمال جو ہے نہیں، سو موٹو کا جو اختیار ہے ماضی میں اس کا بہت غلط استعمال بھی ہوتا رہا ہے. اس سے پہلے جو سابقہ چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب تھے، آپ یہ دیکھیں کہ وہ صوبے کے پولیس چیف بھی وہی تھے، جو آپ کی دوائیوں والا محکمہ ہے اس کے چیف بھی وہی تھے، اسپتالوں کے MS بھی وہی تھے، لائبریریوں کے ڈین بھی وہی تھے، ہر چیز وہی تھے، میونسپل کارپوریٹی کے میئر بھی وہی تھے، ہر چیز وہی تھے، ہر چیز کا سو موٹو، ہر چیز کا آپ کا ادارہ ایک مذاق بن گیا تھا. اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ ایک خاتون کا نام لینا مناسب نہیں ہے، وہ ان کے بیگ سے کوئی ایک بوتل کہیں کوئی چھوٹی موٹی شراب کی نکل آئی، اس پہ سو موٹو. آج وہ بھئی عدالت پیش ہو سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے. سر یہ تو بڑی لمبی ہسٹری سسٹم میں مذاق ہوا ہے سو موٹو کا، یہ مان لیں آپ بات. اور آج اگر اس کو سدھارنے کی بات کی جا رہی ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسی نے یہ کہہ دیا ہے، بھلے دیر سے ہی صحیح، لیکن اس میں سپورٹ کرنا چاہیے تحریک انصاف کو. میں تو کہتا ہوتا ہوں کہ جب سپریم کورٹ وقت پہ نماز پڑھنی چاہیے، سپریم کورٹ بار جب تو آپ کے عدالتوں کے پاس ساتھ نماز کھڑی ہو وقت پہ گئی نہ ہے. پڑھی ابھی جائے، ابھی آج کا بیان ہے سر، یہ آج کی جو خبر جس ہے. ساتھ کھڑا ہو یہ ایک الگ بات ہے، یہ ایک مورل سپورٹ کی ہوتی ہے، مخالفت مول لے سکتے ہیں. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ جو کوئی اچھا کام ہو، میرا صرف ایک بات ہے، اس میں سیاسی اختلافات کو بلا کے اس کا ساتھ دینا چاہیے. بھلے آپ کہیں دیر سے ہوا ہے، جو میں کہہ رہا تھا کہ نماز وقت پہ پڑھنی چاہیے، اگر وقت گزر جائے تو اللہ نے قضا کا بھی موقع دیا ہے آپ کو. سمجھے قضا ہی پڑھ رہے ہیں لیکن آ جائیں اس نیک کام میں آپ ساتھ دیں. چلیں ماضی کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، سو موٹو مسکت کیا مذاق ہوتے رہے ہیں. جی دیکھیں صدف، میں صرف اتنا کہنا چاہ رہی ہوں کہ اس وقت محافظ آئین پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اپنے دور کے اندر سو موٹو کا اختیار بے دریغ استعمال نہیں کیا. باقی نظیر موجود ہوگی کہ کسی چیف جسٹس نے عدالت لگائی اور سو موٹو کا اختیار کیا، انہوں نے استعمال نہیں کیا. لیکن مالکہ تھینک یو، ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ، عامر ضیاء صاحب آپ کا بہت شکریہ. وقت ختم ہو گیا جناب، آپ سے اجازت چاہتے ہوں.